वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 3.5 पौने 4 साल तक जिस बयानी की अमारत बनाते रहे उसको खुद ही मलबे के ढेर में बदल दिया। अब वो मलबा जो है उठाने भी नहीं देते और रोज़ उस मलबे में से कोई चिंगारी निकाल लेते हैं और फिर उसको हवा देनी शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी है और जाहिर है कि इससे कन्फ्यूजन जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे वो सुपर किंग थे और मैं जो है वो पंचिंग बैग था। ना वो मुझे हुकूमत करने दे रहे थे, ना वो एहतसाब करने दे रहे थे। फैसले बंद कमरों में वो करते थे, तामील मैं करता था और ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी हो जाती थी। इमरान खान का अगर 3.5 पौने 4 साल का दौर इक़्तिदार देखें तो उन्होंने हर चीज़ को जो है वो ओनरशिप दी है। सियासत इस तरीके से नहीं होती है। सियासत के अंदर कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं, मसाइल भी पैदा होते हैं और ज़ाहिर है कि इन मसाइल में से ऐसे हालात भी जन्म लेते हैं जो तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं और बाइस अज़ियत भी। एक सियासतदान जो है वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करता है और मुल्क और कौम की बेहतरी और मफाद में आगे की जानिब जो है वो देखता है। लेकिन लग ये रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक दायरे में घूम रहे हैं और जाहिर है कि उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है जो उनको इक़्तिदार के करीब ले जाए, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं हुई है। उन्होंने इस निज़ाम से जो है वो निकलने की भी बात की। उन्होंने 2 असम्बलियाँ भी तहलील की और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी पहले करके देख लिया। हर दबाव, हर हरबा जो है वो इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मामलात जो हैं वो जूं के तूं ही हैं। अब असम्बलियों की तहलील के बाद ये बात कही जा रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर निगरान हुकूमतें, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आगे बढ़ती हैं 90 दिन से, तो ये एक गैर आइनी इक़दाम होगा और इसकी सज़ा जो है वो आर्टिकल 6 है। अब इंतज़ामी अमूर के हवाले से मायूसी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने का फ़ैसला किया है। ख़त भी तहरीर किया गया है और लगता यह है कि कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक वफ़द जो है वो गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी जो है वो उम्मीद अफजा और हौसला अफजा नहीं है। 2 चीज़ें हैं, क्या इलेक्शन आगे हो सकते हैं और क्या इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इमरान खान जो हैं वो नाअहली की जानिब बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मुकदमात कायम हो रहे हैं और घेरा तंग हो रहा है उस हवाले से क्या सूरत हाल जो है वो होती है। इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि मैं नाअहल हूँ और उनके लिए मैदान जो है वो खुला छोड़ा जाए। ये शिकायत दोनों तरफ हैं। खान साहब ज़ाहिर है जैसे कहा कि अपने बयानिए से हटते हैं, पहले अमेरिका ज़िम्मेदार था, पता चला कि नहीं, साजिश जो है वो अमेरिका से दरामद नहीं हुई थी, पाकिस्तान से बरामदात में शामिल थी, ये बात भी उन्हीं का फरमाना है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो ये बात कह रही हैं कि इमरान खान साहब को लाने के लिए एक तरफ फैज़ था तो दूसरी तरफ बाबा रहम थे। अब ये जो सियासी इस वक्त कन्फ्यूजन है और जो सूरत हाल है उसमें से क्या सियासी इस्तेकाम निकलेगा, क्योंकि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं निकलता तो हम जिस मोड़ के ऊपर खड़े हैं यकीनन वो एक मुश्किल सूरत हाल है और उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। और जाहिर है फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये बात कहने की नौबत ना आती कि अगर कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ तो उसकी भरपूर मुखालफत जो है वो की जाएगी। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम इत्तेफ़ाक़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। कामिल अली आगा साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये जो सूरत हाल हो गई है कि सबको पता है कि 2018 के इंतखाबात किस तरह हुए, उसके नताइज किस तरीके से मैनेज हुए, अब हर चीज़ खुलकर सामने आ गई है। और ख़ान साहब जो हैं ज़ाहिर है कि अपना जो मलबा है उसमें से चिंगारी निकाल लेते हैं
اور پھر شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بات جو ہے وہ اداروں کے خلاف ایک نفرت کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے حوالے میں بھی ایک بڑا بیریئر جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب اس گمان میں ہے کہ الیکشن اگر مل جاتے ہیں ان کو تو اس کے نتیجے میں جو وہ سوچ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت لے کر وہ آ جائیں گے تو وہ آ جائیں گے، باقی جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ بےمانی ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم حسین، جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو سوائے 71 کے باقی تمام الیکشن جو ہیں وہ ایسے ہی رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو جیتا ہے وہ واہ واہ کرتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ الزام تراشی کرتا ہے، اور حقائق بھی یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ الیکشنز کو مینج کیا جاتا رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی انکشاف کر رہا ہوں، یہ ایسی بات ہے جو روز روشن کی طرح ہر کسی کے اوپر عیاں ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ مینج ہوتے رہے ہیں، اور الیکشنز کا رزلٹ جو ہے وہ مینج ہوتا رہا ہے، اور اپنی مرضی کے نتائج اسٹیبلشمنٹ حاصل کرتی رہی ہے۔ تو جہاں تک 2018 کے الیکشن کا تعلق ہے، اس کے متعلق بھی جو جیتنے والے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی معترض نہیں تھے، اور جو ہارنے والے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ واویلا کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے جس کے اوپر ہم کوئی زیادہ بحث کریں یا بحث کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہوں۔ نہیں، اس میں کامل علی آغا صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے آغا صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ تاریخ میں مینج ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ماضی کے سیاست دانوں کے رویے کے برعکس موسن کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ پھر کسی ادارے کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس کا جواب تو آپ کو چاہیے، وہ روز لائیو ہوتے ہیں، وہ جواب دے سکتے ہیں، اور انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے۔ میرے کچھ کم کرنے سے یا اضافہ کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ وہ اپنے طور پر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں۔ میں اس میں کوئی، میرے خیال میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں۔ رہی بات کہ الیکشن، آئندہ کے الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، یہ میرے خیال میں اب اس کے اوپر کافی کتھارسس ہو چکا ہے، اور عوام کی رائے بھی ہر کسی کے سامنے ہے، اور اس وقت میرے خیال میں جو ملک کے معاشی، اقتصادی اور لا اینڈ آرڈر کے حالات بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر ضروری ہے کہ فی الفور جنرل الیکشن کروا دیے جائیں اور صاف اور شفاف کرائے جائیں، تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، موقع نہ ملے۔ میں کامل علی آغا صاحب سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے، پوری قوم کو سیکھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سیکھنا چاہیے، اداروں کو سیکھنا چاہیے کہ یہ تماشا اب کب تک چلے گا۔ اس ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے، عام آدمی کی جو زندگی میں اس طرف آتا ہوں آغا صاحب، میں اس طرف آتا ہوں، میں آتا ہوں اور ملک کے حالات بھی جو ہے وہ بڑے بہت حد تک جو ہے اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اب کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا تاکہ اس ملک کو کسی صحیح طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چلایا جا سکے۔ کنڈی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے عمران خان کا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑے واضح طور پر اس بات کے حق میں دکھائی دیتی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہیں وہ انتخابات ہونی چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں جس طریقے سے پہلے انتظامی مجبوریوں کا اظہار کیا گیا، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ گورنر پنجاب سے ملاقات کرے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اور یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو کچھ لکھے اسی کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، اور آئین میں یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ تو پاکستان میں اس پارٹی کا یہ سٹانس ہے
کہ الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. ابھی اب دیکھیں ضمنی الیکشنز ہیں, ریزائن کیا ہے 60 ڈیز کے اندر الیکشنز کرانے تھے, اور وہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کا شیڈول بھی آ گیا اور آگے وہ الیکشن چل بھی رہے ہیں ضمنی الیکشن. تو اس طریقے سے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو اسمبلی توڑی گئی وہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. مجبوریاں بہت سی ہوتی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہماری مجبوریاں ہیں, لیکن الیکشن ملتوی کرنے کے جو چیزیں آئین میں لکھی ہیں اگر لیکن وہ اس فیصل کے جی فیصل کنڈی صاحب, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی جو میجر اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نواز, وہ شاید کچھ کترا رہے ہیں الیکشن کروانے کے حوالے سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سارا بوجھ ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, چاہے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالے سے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی تو پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی ہے, تو پنجاب میں بھگتنا ان کو ہے. تو پھر آپ کی کوئی اپنی اتحادی جماعت سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ کیا وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, صرف بوجھ پی ایم ایل این نہیں اٹھایا, یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے اتحادی جماعتوں کو حکومت چلانا, اور ہم بھی اس چیز میں بالکل ان کے ساتھ اس کولیجن میں شریک ہیں. اور یہ چیزیں بالکل ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں, ہمارے جو آپس میں جو نمائندے بیٹھتے ہیں, ہماری لیڈرشپ بیٹھتی ہے, ڈسکشن کرتی ہوتی ہے. مشکل حالات ہیں بالکل, ہم اس کو سمجھتے ہیں, لیکن کرائسس سے ملک کو نکالنا ہے. اور الیکشنز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کب کتنے ڈیلے کر سکتے ہیں. ڈیلے اتنا لمبا چوڑا ڈیلے تو نہیں ہو سکتا, پھر بھی خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اس کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہم کو ایک سوال آپ سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہے, پھر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. اور سوال یہ ہے کہ اگر ان حالات میں انتخابات ہوتے ہیں تو جس طرح عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے, اور بظاہر ایسی ایک عکس دکھائی بھی دیتا ہے کہ لوگ جس طریقے سے متنفر ہیں موجودہ حکومت سے ان حوالوں سے جو ان کی معاشی صورتحال ہے, تو پھر کیا صورتحال ہوگی, سیاسی استحکام آ پائے گا؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسا کچھ چیزیں, جب تک دیکھیں پولیٹیکل فورسز آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ چیزیں نہیں آ سکتی. آپ الیکشن کرا لیں, ہر کوئی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں جیتوں گا, اور الیکشن کے بعد جو بھی جماعتیں جیتیں گی اس کے بعد جو اپوزیشن آئے گی وہ بھی اسی طریقے سے رول پلے کرے گی جو عمران خان نے کیا. کل عمران خان اپوزیشن میں آ جائے اور بولے میں الیکشن نہیں مانتا اور میں نے وہی کام کرنا جو میں بھی کر رہا ہوں, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیں, اپنی ذاتی انا کے لیے اگر آپ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ڈالنا چاہتے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لینا چاہتے, تو لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ لوگ نہیں واچ کر رہے, لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں. ابھی تو فی الحال تو آپ عمران خان صاحب کو بنی گیا اسے نکالیں, زمان پاک سے نکالیں, وہ تو زمان پاک سے نکالنے کو تیار نہیں ہے, کمپین چلانے کو تیار نہیں ہے, ورک فرام ہوم کرنے کے لیے تیار ہے وہ. تو لہٰذا چیزیں ہیں جو ہیں وہ ابھی آئیں گے, الیکشنز آئیں گے, جس کو عوام ووٹ کرے, جس کو بھی جس پارٹی کو بھی ووٹ کرے اس کا بنتا ہے کہ حکومت کرے. اچھا, اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اگر نگران حکومتیں جو ہیں وہ 90 دن سے آگے جاتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ذمہ دار آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کے کس طریقے سے نافذ ہوتا ہے اور کس موقع پر, وہ ایک صاف لکھا ہوا ہے آئین میں. جب کانسٹیٹیوشن کوئی ایبروگیٹ پروویژن ہے اس کو نہ ماننے کی بات ہے, یہ تو ہر روز ہوتا رہتا ہے. ہر روز لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس میں وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, اس کی اپنی سزائیں ہیں, لیکن آرٹیکل 6 تو یقیناً نہیں لگ سکتا اس پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو رویہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نظر آ رہا ہے, اور جس طریقے سے انتظامی معاملات کے حوالے سے ان کو ایک سرخ جھنڈی دکھائی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے شائق عثمانی صاحب کہ الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہوگا کہ الیکشن کروا سکے؟ دیکھیے, یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر چاہے الیکشن کرانا اور اس کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں تو یقیناً اس کو لازمی ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دے. لیکن ابھی جو سچویشن سامنے لائی جا رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس پیسے نہیں ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے مجھے معلوم نہیں, اور دوسری یہ کہ جو سیکیورٹی وغیرہ ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے وہ شاید پرووائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ رینجرز اور فوج نے انکار کر دیا ہے. تو اگر وہ اس صورت میں الیکشن کراتے ہیں تو اس میں اگر وہ الیکشن کراتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے تو یقیناً جیسے الیکشن
جو ہوں گے وہ بے معنی ہوں گے، کیونکہ اس میں اس کو کوئی بلیو نہیں کرے گا. تو اس صورت میں الیکشن کروانا میرے خیال میں جو تحریک انصاف ہے ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر الیکشن ہوئے اور الیکشن ایسے ہوئے جس کو کہ کوئی بھروسہ کوئی نہیں کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوا. وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے، وہ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سارے الیکشن ساتھ ہوں، جنرل الیکشن اور پروونشل الیکشن سب ساتھ ہوں. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کی کیوں یہ اسٹریٹجی ہے کہ الیکشن جو ہے ان دونوں پروونسز میں کیے جائیں. کہ اگر ان دونوں پروونسز میں الیکشن کیے جائیں اور فرض کیا پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، یہ تو وہی سچویشن ہو جائے گی جو کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے تھی. یعنی پہلے بھی ان کی ان دونوں پروونسز میں میجورٹی تھی، ان کی حکومت تھی، تو وہ دوبارہ اس کو لانا چاہتے ہیں. اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیوں اس کو انسسٹ کر رہے ہیں اتنا. کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. اب کامل علی آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اب الیکشن کروا دیتے ہیں دونوں صوبوں میں تو صورتحال وہی ہو جائے گی جو اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے کی تھی، تو یہ تو ایک نئی محاذہ رائی کو جنم دے دے گی، اور پھر جو آگے الیکشن آ رہے ہیں ان کے غیر جانبدارانہ اور شفاف ہونے پر سوال اٹھا دے گی. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انتخابات ایک ہی وقت ہونے چاہیے یا نہیں؟ اب چونکہ خان صاحب نے یہ تہیہ کر لیا ہے تو پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات ہوں. دیکھیں ندیم حسین خان صاحب کے اوپر الزام لگائے جانا اور ان کو مورد الزام ٹھہرانا تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا کیا دھرا حکومت کا ہے، وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جنرل الیکشن کروائیں، لیکن حکومت نہیں مانی اور انہوں نے اسمبلیاں توڑیں. اسمبلیاں تو دو انہوں نے توڑی اس لیے کہ حکومت جلدی الیکشن کرانے پہ تیار نہیں ہوئی. اور شائق عثمانی صاحب کو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں کہ فرق تو ہے، یہ وہ والی سچویشن نہیں ہوگی جو پہلے والی سچویشن جو دونوں صوبوں میں حکومت تھی وہ تھی. لیکن اگر جنرل الیکشن ہوتے تو یہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں انٹرم گورنمنٹ آنی تھی. اگر اب الیکشن دو صوبوں میں ہو جاتے ہیں تو دونوں صوبوں میں انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہ جو پارٹی جیتی ہوگی اس کی حکومت ہوگی. اور یہ ایک وفاقی حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کو یہ قبول ہضم نہیں ہو رہی یہ بات. اس لیے تو وہ صوبوں میں الیکشن اس وقت نہیں کروا رہے. اس لیے نہیں کروا رہے کہ اگر الیکشن کروا دیے عمران خان جیت جائیں گے، اور جب جنرل الیکشن ہوگا اکتوبر کے اندر تو یہ دو صوبے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہوں گے. اور جب دو صوبے پی ٹی آئی کے پاس ہوں گے تو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بڑی یقینی بن جائے گی عمران خان کے پاس جانی. اس لیے وہ دو صوبوں میں اب اس وقت الیکشن نہیں کروا رہے. پہلے تو وہ کہتے تھے دونوں صوبوں میں ریزائن دو، آج ریزائن دو، کل ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. لیکن جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو ان کو اصل پکچر جب نظر آنی شروع ہوئی تو وہ اب دونوں صوبوں میں الیکشن کروانے سے قصدن بھاگ رہے ہیں. یہ سارے ہیلے بہانے اچھا ہیں. اس میں آغا صاحب جی آغا صاحب یہ فرمائیے گا، بات سن لیں جی آغا صاحب ندیم، پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. جی یہ سارے ہیلے بہانے ہیں کہ فلاں ادارے نے کہہ دیا کہ ہم وسائل فراہم نہیں کریں گے، پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے مطابق چلنا ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور جب شیڈیول دے دے گا الیکشن کمیشن تو ہر ادارہ پابند ہے آئین کے تحت کہ وہ
فیسیلیٹیٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمیشن آف الیکشن پاکستان کروانے کے کو، لیے. ٹھیک ہے. اگر ضمنی اچھا، الیکشن ہو رہے ہیں، اگر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور سارے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، تو 2 صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ کرواتے ہوئے کون سی قیامت آ جائے گی؟ بات آ صرف جائے یہ گی. ہے اچھا آغا بدنیتی کی. آغا صاحب اگر نیت صاف ہو جی تو سب آغا کچھ ہو صاحب سکتا ہے. جی آغا صاحب بات لمبی ہو گئی ہے، سارا وہ آ گیا نا. اب یہ فرما دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہلی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو کی جا رہی ہے اور قصداً اس بات کو اوپر جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے اور میڈیا کے اندر اس بات کا وبیلہ بھی کیا جا رہا ہے، اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ نیت ظاہر کرتی ہے اور یہ وہی والی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم کرنے کی جو پرانی داستان ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش ہے. اور یہ چیزیں جو ہے سب بدنیتی میں منحصر ہیں کہ ایک آدمی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ سے سزا یافتہ ہے اور مفرور ملزم ہے، اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے پورے پاکستان کو قربان کر دیا جائے؟ پاکستان کے پورے جو میجورٹی عوام ہے جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ایک مفرور ملزم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ ملک میں آئے اور اس کے کیسز بھی جو ہے وہ معاف کیے جائیں اور اس کو الیکشن جو ہے وہ میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر اس ملک کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرے. نہیں، اس اور میں پھر اس میں ملک آغا کو صاحب میں لوٹے آتا ہوں. اور پھر جی آغا صاحب میں آتا ہوں. منتقل کرے. اور یہ ملک جو ہے اچھا اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب، اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، آغا صاحب میں آتا ہوں. جی آغا صاحب میں آتا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی سب کو تو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن نہ وہ اپنا کسی الزام کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ کسی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس حوالے کا وہ کوئی ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور کو قانون کے زیر اثر آنا چاہیے، تو پھر اس قانون کا اطلاق جو وہ دوسروں پر چاہتے ہیں ان پر بھی تو ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ اس حکومت کا بھی ایک بڑا کمزور پہلو ابھر کر سامنے نہیں آ رہا کہ آپ لوگ قانون کی علمداری کروا ہی نہیں پا رہے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور قانون اس لیے برابر ہونا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ تکلیف تھی کہ عدالتیں رات کو کھلتی ہیں، تو ان کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ اتوار کو جب عدالتیں کھلی اور ایک شخص کو بیل بیفور ریسٹ چاہیے تھا، وہ بغیر حاضر ہوئے ان کو بیل بیفور ریسٹ بھی مل گئی، بغیر فنگر پرنٹس ہوئے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل بیفور ریسٹ بھی مل گئی. تو یہ طاقتور کا کام ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آصف ولی زرداری صاحب جب کووڈ کے دن تھے اور کتنا خطرہ تھا کووڈ کا، اور ان کو ملٹیپل بیماریاں بھی تھیں، لیکن وہ نیب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے. آج ایک جھوٹا موٹا بہانہ بنا کر ایک پلستر کو باندھ کر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں کہ میں پلستر میں نے باندھا ہوا ہے اور پلستر اتر بھی ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں دنیا میں دیکھا دنیا کی تاریخ میں کہ آپ کے ہڈی کا فریکچر نہیں اور آپ نے پلستر باندھا ہو. تو یہ تو ایک سائنس کی نئی ایجاد ہے کہ آپ کی اگر ہڈی نہیں ٹوٹی آپ پلستر بھی باندھ سکتے ہیں. یہ میرے علم میں اضافہ ہے. اور آج وہ گھر سے نکلنے سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. آج وہ جو اگر کوئی اور لیڈر ہوتا تو پتہ کیا ہوتا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جرات ہے، آئے فیس کرے، عدالتوں کو فیس کریں. ہم نے بھی عدالتیں فیس کی، ہم نے بڑی ریزرویشن کی عدالتوں پہ. اس عدالتوں نے ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ایک عدالتی قتل بھی کیا، اس کے باوجود ہم عدالتوں میں پیش ہوئے. لیکن آج یہ عدالتوں سے ڈر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہے. اور بالکل اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب ایک اور سوال ہے، کیونکہ جی مجھے آگے بڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر کوئی غیر آئینی اقدام ہوا تو اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی؟ دیکھیں وہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ کل آپ بار بار ٹی وی چینلز پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آرٹیکل 6 اسٹیٹ کی طرف سے لگتا ہے اور آرٹیکل 6 کی باتیں بھی کرتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین جو چیز ہے اس کے مطابق غیر آئینی کام ہونا چاہیے. اس وجوہات سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ چیز جو ہے آئین کے مطابق ہونی چاہیے. آئین سے ماورا جو ہے چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو عدالتی رویہ ہے وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک طرف کچھ دعوے کیے جاتے ہیں، دوسری طرف کچھ اور بات ہوتی ہے، کچھ کا تذکرہ فیصل کریم کنڈی نے بھی کیا. تو یہ جو صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے چند ریمارکس آئے ہیں سامنے جو چیف جسٹس کے اور دوسری عدالتوں کی طرف سے، جو کہ مناسب نہیں تھے، جو جوڈیشری کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مناسب نہیں تھے. چونکہ عام طور سے جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ اپنے سامنے جو ہوتے ہیں اس کے کھڑے، وہ ان کو ریکگنائز نہیں کرتی پرسنلی، وہ صرف ان کو پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ کہتی ہے، یا پٹیشنر یا رسپونڈنٹ کہتی ہے. نام سے یا ان کی شخصیت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں باتیں ہوئی کہ وہ یہ ایسے ہیں تو وہ ایسے ہیں. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید جوڈیشری جو ہے وہ فیور کر رہی ہے پی ٹی آئی کو. اور یہ اگر یہ کسی طریقے سے یہ شبہات بڑھ جائیں تو اس سے پھر جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا جو اعتبار ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے اس چیز کو نظر انداز نہ کرے اور اس کو روک. اچھا اس میں اب شائق عثمانی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاملات جس نوعیت پر کھڑے ہیں وہاں پہ دو صوبوں کے انتخابات جو ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ 90 دن میں انتخابات کرانے کے حوالے سے آیا ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی گنجائش مل سکتی ہے اگر معاملے کو آگے لے جانا پڑے، کہ نہیں لازم ہے کہ 90 دن میں ہی انتخابات ہوں؟ دیکھیے وہ تو صاف لکھا ہوا ہے آئین میں، اور لاہور ہائی کورٹ کو اناؤنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے وہی کہا ہے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس میں یہاں پہ بات صرف یہ ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے. اور جہاں تک کہ معلوم ہو رہا ہے جو ہماری حکومت ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ الیکشنز 90 دن میں ہو. مجھے لگتا ایسے ہی ہے، شاید میں غلطی پہ ہوں لیکن لگتا کچھ ایسے ہی ہے. تو اگر ایسا ہے اور تو اس کے لیے ان کو بہانے تو بہت مل سکتے ہیں. ایک جو پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور بغیر سیکیورٹی کے نہیں، اس میں شائق عثمانی صاحب پھر معاملہ تو عدالت میں چلا جائے گا نا، تو پھر قانون اور آئین کا ہی سلسلہ ہوگا. نہیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک آرٹیکل ہے 254 جو یہ کہتا ہے کہ اگر آئین میں کسی کام کے لیے کوئی ٹائم مقرر کیا گیا ہو اور اس میں وہ نہیں کام ہوتا تو اس سے وہ ایکشن انویلڈ نہیں ہوتا. یہ اس میں لکھا. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ استعمال ہو سکتی ہے اگر وہ چاہیں، کہ اگر کسی وجہ سے وہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمیں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کامل علی آغا صاحب میرے پاس 2 منٹ ہیں. جو شائق عثمانی صاحب بات کر رہے ہیں گنجائش کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں حیران ہوں کہ شائق عثمانی صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں اور جج بھی رہے ہیں. 254 ان کاموں کے لیے جو رہ چکے ہوں، جو آئین کے مطابق ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے، ان کے اوپر جو ہے وہ گنجائش دیتا ہے. وہ کام جو ہونے والے ہیں ان کے اوپر گنجائش نہیں دیتا. وہ تو آئین کی پابندی ہے کہ وہ کرنی ہے ہر کسی نے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے ان کے اوپر عمل نہیں کرے گا اور سبورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے اور وہ لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گنجائش والی بات ہے ہی نہیں. اس کے اوپر تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے سوچنا ہی نہیں ہے. اس کے پاس پاورز ہے کہ وہ ڈائریکشن جاری کرے، ادارے پابند جاری کر سکے. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب. جی بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے IMF کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں. ظاہر ہے ابھی نتیجہ تو نکلنا ہے لیکن
اس سے پہلے ایک منی بجٹ کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے مابین واشنگٹن میں سیکیورٹی معاملات پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، منی بجٹ آ رہا ہے اور اپنے ساتھ مہنگائی کی جو صورتحال پہلے ہی گھمبیر ہے اس کو مزید گہرا کرنے جا رہا ہے۔ ظاہرہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملے کو توڑ پہنچانا ہے، اور اس کے لیے کچھ اقدامات جو ہے وہ ناگزیر ہیں۔ اب سبسڈیز بھی ختم ہو گئی ہیں، ظاہر ہے بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی، گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا، 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ بھی لگیں گے، اور یہ ساری قیمت جو ہے یہ عوام کو اٹھانی پڑے گی، اور ہماری اشرفیہ جو ہے وہ بھی اس سے مبرہ ہوگی۔ وہ گولف کھیلتی رہے گی ان گولف کورسز میں جو سرکار کی زمین ہے، وہ اپنی تمام تر جو سہولیات ہیں ان کو جاری و ساری رکھ سکیں گے ان عوام کی قیمت پر جو اب دو نہیں ایک وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین دفاعی مذاکرات کا دوسرا دور واشنگٹن میں۔ یہ مذاکرات جو ہیں کس نوعیت کے ہیں، کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ معروف تجزیہ نگار ہیں، پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، جناب اکرام سہگل صاحب۔ اکرام سہگل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب آئی ایم ایف والا معاملہ جو ہے یہ اتنا دیگر کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر آئی ایم ایف کا معاملہ تو اتنی ٹیڑھی کھیر نہیں ثابت ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کی جو ایگریمنٹ ہے اس کے 3 مرحلے ہوئے۔ پہلا جو مرحلہ تھا وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نیگوسیشن تھی، اور آئی تھنک کافی حد تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو گئی تھی ٹھیک، لیکن فار ویریس ریزنز وہ سائن نہیں ہوئی، اور پھر آ گئی شہباز شریف کی گورنمنٹ اور مفتاح اسماعیل۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ مفتاح اسماعیل نے جتنی بھی اس میں کوکس تھیں پہلے والے اگریمنٹ میں وہ ختم کر کے، اور نیچرلی ان کے سامنے کوئی بڑی ٹف ڈیسیشن میکنگ تھی، اور لیکن انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ ڈیسیشن میکنگ کی۔ پھر آگے کہ پولیٹیکل ویو، پولیٹیکل یہ تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل بندہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کو لے آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ریپوٹیشن بنی ہوئی تھی کہ میجک وانڈ ویو کریں گے اور سب کچھ ہو جائے گا، اور وہ کہنے پہلے سے آگے وہ کہہ چکے تھے کہ میں آئی ایم ایف پر نہیں ڈیپینڈ، لیکن یہ 5-6 مہینے ایک ریئلائزیشن ان کو یہی آ گئی میں، جب انہوں نے کچھ چیزیں کوشش کی، وہ ان کے لیے ہاتھ بن گئے تھے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہو چکی تھیں اکانومی کے ساتھ جو آپ سمجھتے پرٹیکولرلی جو ڈراپ تھی ریمیٹنسز میں، جو ایکسپورٹس میں ڈراپ تھی، اور دنیا کی جو اکنامک سچویشن بھی تھی وہ بھی کافی بدلنے کے ایک ایڈورس ایک ریئیکشن تھی، آئل کے پرائسز وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اچھے ہیں اور یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی چوائس نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ضرور گورنمنٹ کو آئی تھنک فائنلی ریئلائزیشن ان پر ہے، ان کو آئی ایم ایف کا کنڈیشن میٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ آئی ایم ایف کنڈیشن میٹ نہیں کرتے، جو ان کے اور جو لوگوں نے پرومس کیے ہیں فنڈز وہ بھی پائپ لائن میں ہے، وہ بھی نہیں آئیں گے، اور ان کو پرابلم ہوگی، اور سب سے بڑی پرابلم ہوگی پرسیپشن کی۔ جب جو آپ ریپینٹ کرتے ہیں ہوم ریپٹنس سے بہت جب تک آپ کے اوورسیز پاکستان کو کانفیڈنس نہیں آئے گا، ان کے پیسے جب جا رہے ہیں وہ ایک جگہ پر آئیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس
کوئی راستہ نہیں ہے بٹ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ایکسیپٹ کریں. اٹ از اے ویری بٹر پل. کرنے کا نہیں. اس میں اکرام سہگل صاحب سوال کا دوسرا پورشن یہی ہے کہ ایک طرف یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور ماضی میں یہ نظر بھی آیا کہ امریکہ بہادر کا اگر اشارہ ہو تو آئی ایم ایف بھی بڑا سافٹ ہو جاتا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے کہ امریکہ جو ہے اور پاکستان کے مابین تعلقات اس نوعیت پہ نہیں ہیں جہاں پہ یہ انڈیکیشن ملتی اور شاید ہمیں اتنی سخت شرائط کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ میں اعتراض کرتا ہوں آپ نے امریکہ کو بھارت کے ساتھ ایکویٹ کیا. بھارت ہمارے آئی ایم ایف کے اس میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں, یہ غلط پرسیپشن. امریکہ ضرور کر سکتا ہے اور امریکہ کو ابھی, میں امریکہ کی ہی بات کر رہا ہوں, میں امریکہ کی ہی بات کر رہا ہوں, بھارت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے امریکہ اور بھارت بولا, ٹھیک ہے, نہیں امریکہ بولا ہے خالی, ٹھیک ہے نا. ہاں. امریکہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ سچویشن افغانستان میں آئی ہے جو ابھی بحران ہے, تو امریکہ میں کوئی بھی اگرچہ پلانر ہوگا, بیٹھ کے اسٹریٹجک پلانر ہوگا, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا کہ ایک نیا ٹیررزم کا ویو شروع ہونے لگا ہے. طالبان نے ہر وہ وعدہ جو کیا تھا, انہوں نے ہر وعدہ جو انہوں نے کیا تھا اس پر میں بیک ٹریک کیا. دوحہ کانفرنس کا کوئی بھی ابھی وعدہ سوا نہیں ہے, سوا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ابھی ان کو جیل میں نہیں ڈالا ہے جو بران افغان رجیم والے تھے, ان کو نہیں ڈالا. اس کے علاوہ انہوں نے ہر وعدہ توڑ دیا ہے. پرٹیکولرلی ویمن کی جو شمالیت تھی اس پہ کوئی نہیں چھوڑا. ایجوکیشن میں دیکھیں وار. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ پاکستان کو شور اپ نہیں کرتے اکنامکلی, ملٹریلی وہ دیکھی جائے گی بعد میں کیا بات ہوتا ہے, شور اپ نہیں کرتے اکنامکلی, تو پاکستان کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ پھر نیکسٹ بحران جو آپ کا آئے گا وہ خالی اکنامک نہیں ہوگا, وہ ایک ایبسلوٹلی بولتے ہیں نا سول وار کنڈیشنز آ جائیں گے وہ پاکستان میں. پاکستان از ٹو امپورٹنٹ, پاکستان کے جیوگرافکلی, جیو اکنامکلی, اور تیسری بات کہ پاکستان کے پاس ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے نیوکلیر ویپنز کی اور اس کی ڈیلیوری سسٹم کی, جو امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ رانگ ہینڈز میں آ جائیں اور وہاں پر ایسی افراتفری ہو جائے کہ ان کے ساتھ وہی حالت ہو جو ہونے لگا تھا ایسٹرن یورپ میں جب برلن وار گرا ہے. تو نیچرلی یہ سب دیکھتے ہوئے امریکہ کا اشارہ تھا اور کہ بھائی آپ پاکستان کو اب کنڈیشنلٹی ضرور امپوز کریں, لیکن آپ ضرور مدد کریں کہ یہ اکنامک جو انسٹیبلٹی ہے اس بحران سے یہ نکلا ہے. اچھا, اب اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب پاکستان اور امریکہ کے مابین دفاعی مذاکرات ہو رہے ہیں واشنگٹن میں, ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت اہمیت ہے جی. ہمیں دیکھیں, ہم نے کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ٹھیک طرح ہم نے نیگوشیشن نہیں کی, ہم نے کسی کے ساتھ نہیں کی. آپ امریکہ تو چھوڑے, افغانستان کے ساتھ ابھی دیکھیں, میں آپ کو مجھے ایک منٹ دیں گے, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ نے نہیں کیا. آپ کے ساتھ امریکہ کو آپ ڈس انگیج نہیں کر سکتے. امریکہ ایک سپر پاور ہے. اب آپ خالی ریلائنس نہیں کر سکتے ایک سپر پاور پر, آپ پرومسز پر نہیں کر سکتے. آپ میں اور پاکستانیوں کو شکر گزار ہونا چاہیے جس طرح ہمیں چین نے مدد کیا ہے, پر چین کی بھی مدد کی لمٹس ہیں. اگر وہ آپ کو ڈفرینٹ سٹینڈرڈ اپلائی کرنا شروع کر دیں پاکستان میں, تو پوری دنیا میں جو ان کے قرضے ہیں اور گرانٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی مصیبت آ جاتی کہ وہ سب دنیا کھڑی ہو جائے گی, بولے جی آپ نے پاکستان کو یہ نرمی دی, ہمیں بھی یہ نرمی دے. ٹھیک ہے جی. تو نیچرلی پہلے ان کی کنڈیشنز ایسی اسٹاف نہیں ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ, لیکن آپ کو آپ ڈس انگیج نہیں کر سکتے ایک سپر پاور سے. اور سب سے بڑی انگیجمنٹ ان کی ہے, اور پرٹیکولرلی آج جبکہ آپ کو ایک بحران آپ کے ویسٹرن بارڈر پر کھڑا ہوا ہے, اور وہ بحران ہے جو ٹیررزم آپ کے آ کے اندر بھی اور باہر سے بھی اسپانسر ہو کے آ رہا ہے, اس کو آپ کس طرح, اس چیلنج کو آپ کس طرح میٹ کریں گے. تو آپ کی انٹرسٹ میں اور امریکہ کے انٹرسٹ میں کہ دونوں یہ جو آپ کی ملٹری کویشن جو ہے یہ آپ کی ٹھیک بجائے, کیونکہ آپ کے اندر اس کے اندر کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. اگر طالبان کو امریکہ اپوز کرتی تو آپ بھی طالبان کو اپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. افغان گورنمنٹ دوسری بات ہے, افغان گورنمنٹ اگرچہ رن ہوگی پرانے آئیڈیالوجی کے ساتھ جو ان کے پاس 22 سال پہلے تو آپ تو کلاک بیک ٹرن کر رہے ہیں, آپ تو وہی بیک واپس لے آ رہے ہیں کلاک کو, جہاں پر
جس طرح یہ میجر ابھی آپ بھی کہ بحران شروع ہوئی تھی نہیں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان ٹاکس میں کیا یہ جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے مضمرات پر بھی، یا یہ صرف سیکیورٹی پیرامیٹرز میں ہی ہے جس میں ٹیررزم اور کوآپریشن شامل ہے؟ آئی تھنک جی میں بڑا کلیئرلی بتاؤں گا، اگر کوئی بھی ایسے مذاکرات پولیٹیکل چیز ہونی چاہیے تو وہ دو آدمی ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. وہ ایک ہے آرمی چیف، کیونکہ آرمی چیف کی ایک ان آڈٹ رول ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ، اور ڈی جی آئی ایس آئی. آئی ڈونٹ تھنک جس لیول پر ایون دو چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے سیکنڈ موسٹ پاورفل پوزیشن ہے جی ایچ کیو میں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اکوپڈ ہے ایٹ دا مومنٹ with the people, with the necessary mandate کہ وہ جا کے پولیٹیکل وہاں پر باتیں کریں. وہ آئی تھنک ان کی جو ہوگی مینڈیٹ بڑی کلیئر ہوگی. وہ کلیئر یہ ہوگی کہ پاکستان اور امریکہ میں جو امریکہ جو ملٹری بولتے ہیں نا گیپ آ گیا تھا، وہ اس گیپ کو کلوز کرنے اور وہ چیزیں پھر شروع کر دینے جہاں سے امریکن جو آپ کی ضرورت کی سامان تھی وہ آنے. وہ مینلی اسپیئرز ہیں، کوئی ایسی نئی اکوپمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ ان سے لے سکتے. مینلی وہ سپیئرز ہیں، مگر وہ سپیئرز کی سپلائی آپ کی نہیں روکنی چاہیے. ٹریننگ آپ کی نہیں روکنی چاہیے. یہ ٹریننگ آپ کی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جب تک آپ ٹریننگ کو ماڈرن سٹینڈرڈز پر آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی آپ پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آئی تھنک، اور وہ چیزیں چیف آف جنرل اسٹاف کے مینڈیٹ میں آتی ہیں. اینڈ آئی تھنک ہی از ویری ویل equipped. He has been actually DG Rangers in Karachi, Corps Commander here, Chief of General Staff for a few months now. So I think he is very well equipped to handle those military matters. اچھا اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ امریکہ نے آئی ایم ایف سے کہا کہ کنڈیشنلٹیز تو لگائیں لیکن مدد ضرور کریں. یہ تاثر بھی تو ابھر کر سامنے آ رہا ہے نا کہ شاید یہ ہماری کونی اس لیے مروڑی جا رہی ہے کہ کچھ تقاضے ہیں. دیکھیے ہر ملک جب کرتا ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کرتا ہے. آئی ایم شیور امریکہ کے اپنے ضرور ہوں گے، بولتے نا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کی طرح آپ نہیں کرتے. جب پاکستان کے پاس اپنی نیشنل انٹرسٹ ہے آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کر دیں گے. لیکن کور ایشو جو ہے نا، میں آپ کو کور ایشو جو بتاتا ہوں نا، کور ایشو دو ہے. ٹھیک ہے، میں ایک سب سے بڑی کور ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہے، اسٹریٹجک نیوکلیئر ایسٹس، اس کے اندر تو بولتے کوئی بارگیننگ پوزیشن ہے نہیں. دیر از نو وے وی کین گیو اپ آور بارگیننگ پوزیشن اینڈ آور اسٹریٹجک نیوکلیئر ایسٹس اور مینس ٹو ڈیلیور دیم. ٹھیک ہے جی. ناؤ اینڈ دیٹ کی ناٹ بی اینی کنڈیشن، دیٹ کنڈیشن شوڈ بی ان ایکسیپٹیبل. اینڈ آئی تھنک وہ ایک گرین بولتے ہیں ریڈ لائن ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کو پتہ ہے یہاں تھنکنگ کی، آرم فورسز تھنکنگ کی، میجورٹی پبلک اوپینین کی. آئی ڈونٹ تھنک وہ ریڈ لائن کو کراس کریں گے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے. دیکھیں نا آپ کی جو بھی نیوکلیئر آپ کی وہ ڈیٹرنس ہے وہ تو انڈیا کے خلاف، اٹ از انڈیا اسپیسیفک. ٹھیک ہے، انڈیا از ناٹ، انڈیا از چائنا، ان کی وہ سمجھتے ہیں چائنا کو بھی کریں گے. آپ کی خالی انڈیا اسپیسیفک ہے. تو کبھی بھی امریکنز آپ سے تھریٹن نہیں ہوئے. اسرائیل آپ سے جب تھریٹن ہوا ہے، جب ان کو ڈر ہوا ہے کہ آپ اپنا نیوکلیئر ایسٹ پاس آن کر دیں گے لیبیا کو یا ایران کو وغیرہ، وہ جب ایک دفعہ وہ بات ختم ہو گئی اور وہ سیٹسفائی ہو گئی، اس کے بعد آپ نے نہیں سنا کہ اسرائیل نے کبھی یہ بات اوپنلی کی ہو یا کبھی بھی یہ ڈسکس کیا ہو کہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ اسرائیل بولتا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹ سے ہم ڈسکس. تو میں بڑا اس بات پہ مطمئن ہوں. میں مطمئن ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی کنڈیشنل تو ہوں گی، لیکن وہ ریڈ لائن ہماری جو ہے نا، وہ ریڈ لائن ہے، وہ نہیں کراس. آئی ایم ایف کے ڈیل ہو یا نہ ہو، میں بولتا ہوں اس گورنمنٹ کو منی ایکسچینجز کو بند کرا. جب تک یہ منی ایکسچینجز کو بند نہیں کریں گے آپ کے ڈالرز وہاں پر استعمال ہوں گے افغانستان، اور آپ اس بحران کو کبھی بھی نہیں. ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.